अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। हर गुजरते दिन के साथ बज़ाहिर हुकूमत के खिलाफ घेरा तंग होता जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की तकरीर और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के उल्टी गिनती वाले टाइम बम के ऑन होने के बाद ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ्रेश इलेक्शंस और कौमी हुकूमत का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर खान साहब ने अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोई दो राय नहीं कि सिस्टम को रीसेट होना चाहिए। ना सिर्फ वज़ीर ने सवाल उठाया बल्कि अहम हुकूमती इत्तेहादी ने वज़ीर आज़म को धांधली ज़दा करार दिया। वज़ीर आज़म को फिल फॉर असेंबली इजलास बुलाकर एतमाद का वोट लेना चाहिए। वज़ीर आज़म फॉर असेंबली का इजलास बुला करके एतमाद का वोट लेना चाहिए था, जिसमें वो नाकाम। तो यही नजर आ रहा है कि वज़ीर आज़म एतमाद खो गए। कभी कभी तारीख अपने आप को दोहराती नहीं बल्कि माजी के किरदारों को खुलकर एक्सपोज कर देती है। ये वो दौर था जब मुल्क के मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर के तौर पर पार्लियामान, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और कंटेनर्स में गरजते हुए उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान को मुखातिब करके कहते थे, महंगाई से अवाम का कचूमर निकल गया, अगर हुकूमत नहीं चलती तो इस्तीफा देकर घर चले जाए। मियां साहब फरमाते थे कि दुकानों पर आटा, चीनी और घी की कीमतें आसमान को छू रही हैं और गरीब खुदकुशियों पर मजबूर है। स्टैब्लिशमेंट की जितनी सपोर्ट इमरान खान से अगर उसका सिर्फ 30% भी हमें मिल जाता तो पाकिस्तान रॉकेट की रफ्तार से तरक्की कर रहा होता। इस लाडले को मिली थी, अगर हमारी किसी हुकूमत को इसका 30% मिला होता, पाकिस्तान इस तरह रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा होता। आज तालिब इल्मों से वजीफे छीन लिए गए, रोजगार खत्म हो गया, कारोबार खत्म हो गया, मजदूर बेरोजगार हो गया, रोटी 2 रुपए से 15 रुपए तक जा पहुंची। 1.25 साल में 22 करोड़ आवाम की चीजें निकल गई हैं। तेल की जो कीमत है हुकूमत को 70 रुपए फी लीटर फिल फॉर, उसमें कमी करनी चाहिए। आम आदमी को रिलीफ होगा और हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा कतन। ऐसी हुकूमत जो कि इस मुल्क के अंदर आज भारी बोझ बन चुकी है। पूरा पाकिस्तान बच्चा बच्चा इस बात की गवाही दे रहा है कि ये 74 साल की बदतरीन हुकूमत आई है जिसने अवाम का सांस जीना छीन लिया है। पाकिस्तान के अंदर आज जो माशी सूरत हाल है वो बदकिस्मती से इंतहाई खराब है। इस वक्त आम आदमी के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो चुका है। तारीख की बदतरीन इनकॉम्पिटेंट हुकूमत है। और आज जब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब खुद इक्तदार में बैठे हैं तो तकरीबन हर बड़े अशारिये में पाकिस्तान का नाम बहरान, कमजोरी और तनज़्ज़ुली की फहरिस्तों में शामिल है। हर खास आम का दरीना सवाल बन चुका है कि आखिर ये कैसा वजीर आजम है। शहबाज शरीफ साहब जब अपोजिशन लीडर थे तो 12% की महंगाई पर उन्होंने महंगाई मार्च किया था। आज महंगाई की शरह पिछले तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी है, लेकिन वजीर आजम की तरफ से सिर्फ तसल्लियां और नए टैक्सों का बोझ मिलता है। अवाम पूछते हैं कि गरीब का चूल्हा बुझाने वाला ये कैसा वजीर आजम है। जब हम मकामी और बैनुल-अक़वामी इदारों के आदाद शुमार पर नजर डालते हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पाकिस्तान 193 ममालिक में 168 पर, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 182 में से 136 पर, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में 184 में से 152 पर, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 ममालिक में से 159 पर और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान पहली बार नंबर 1 पर आ गया है। बलूचिस्तान में बेचैनी, खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी खदशात, आजाद कश्मीर में सियासी तनाज़ात, सिंध और पंजाब में गवर्नेंस के बुरे हालात, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की बातें सिर्फ कागजों तक महदूद रह गई। शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रहने वाला ये कैसा वजीर आजम है। मुल्क पर कर्जों का बोझ तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू रहा है। बेरोजगारी की शरह गुज़िश्ता 2 दहाइयों की बुलंद तरीन सतह पर है। नौजवान डिग्रियां हाथ में लिए नौकरी की तलाश में दर बदर है। लाखों पढ़े लिखे नौजवान डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और IT माहिरीन मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। ब्रेन ड्रेन की बुलंद तरीन शरह मुल्क की तारीख में पहले कभी नहीं देखी गई। आखिर अपने नौजवानों को रोजगार देने के बजाय उन्हें मायूसी के दलदल में धकेलने वाला ये कैसा वजीर आजम है। फैसला साजी का तमाशा देखिए कि शहबाज शरीफ साहब मुल्क की उमूर चलाने के लिए बड़े भाई साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब से मशवरा करने भी जाती उम्रा जाना उनको पड़ता है। सोशल मीडिया पर नौजवान सवाल उठाते हैं कि डिक्टेशन लेकर हमारे मुस्तकबिल के फैसले करने वाला ये कैसा वजीर आजम है। वजीर आजम साहब की बेबसी का आलम यह भी है
کہ ان کی اپنی کابینہ کے ممبران حکومتی گورننس کو ناکام قرار دیتے ہیں مگر وزیر اعظم صاحب ان سے جواب نہیں مانگ سکتے. یہ کیسا وزیر اعظم ہے جس کے ماتحت وزراء اس کی کارکردگی پر سوال اٹھاتے ہیں اور وہ اف تک نہیں کرتے، بلکہ ماضی میں تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب محسن سپیڈ کی تعریف کرتے تھکتے نہیں تھے. شہباز شریف صاحب کے متعلق میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ 12-14 گھنٹے کام کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں وہ 18 گھنٹے بھی کر رہے ہیں. ہم صرف فائر فائٹنگ کرتے ہیں. میں بھرپور خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں محسن نقوی صاحب کو کہ انہوں نے یقیناً یہاں پہ اسلام آباد میں پنجاب سپیڈ کو محسن سپیڈ میں بدل دیا ہے. آئی ایم ایف کی شرائط کی گرد گھومتا بجٹ ہر سال عوام کے لیے نئے ٹیکسز، نئی لیویز اور نئی قیمتوں کے جھٹکے لے کر آتا ہے. عوام یہ پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ یہ کیسا وزیر اعظم ہے جو عوام کے اوپر مالیاتی اداروں کو ترجیح دیتے ہیں. دنیا حیران ہے کہ شہباز شریف صاحب کے لیے وزیر اعظم بننے کے بعد امن کی تعریف ہی بدل کے رہ گئی. ان کی طرف سے نوبیل پیس پرائز کے لیے ایک ایسے شخص کی وکالت کی جاتی رہی جس کے ہاتھ معصوموں کے خون سے رنگے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر غزہ کی نسل کشی میں برابر کا شریک ہونے اور ایران کے خلاف جنگی جنون کے ذریعے اسکول کے معصوم بچیوں اور خواتین سمیت ہزاروں افراد کا سنگین الزام ہے. ایسے متنازع شخص کو امن کا سفیر بنا کر پیش کرنے والا آخر یہ کیسا وزیر اعظم ہے؟ I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize. وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بیرسٹر صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. بیرسٹر صاحب لیٹس بگن ود واٹ گوہر صاحب has said. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے متعلق وہ کہتے ہیں کہ جب محسن نقوی صاحب جو کہ ایک بڑے طاقتور وزیر سمجھے جاتے ہیں وہ کسی کو اکاؤنٹیبل نہیں ہے، آپ کے خود ہی نون لیگ کے کیمپ سے یہ آوازیں آتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سسٹم کولیپس ہو چکا ہے. تو گوہر صاحب کہتے ہیں جب انہوں نے کہہ دیا تو پرائم منسٹر صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینا اب چاہیے یا ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے. ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ ٹو دس سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ علینا صاحبہ. علینا صاحبہ، آئین پاکستان کے اندر واضح طور پہ جو ووٹ آف کانفیڈنس اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تمام تر آرٹیکلز ہیں وہ اس کو جو اس سے کنسرن ہیں وہ واضح طور پہ درج ہیں، اور کسی کے کہنے پہ یا کسی کی خواہش یا فرمائش پہ تو وزیر اعظم ووٹ آف کانفیڈنس تو نہیں لیں گے. اب ظاہری بات ہے کہ وزیر اعظم نے جو ہے تمام تر معاملہ آپ کے سامنے ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں. اگر کسی ایک وزیر نے اپنی پرسنل اوپینین کا اظہار کیا ہے تو اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. اور دیکھیں، میں بھی کئی دفعہ آپ کے سامنے آپ کے شو میں یا دیگر شوز میں اپنی ذاتی رائے کا اظہار کر دیتا ہوں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. لیکن یہ ذاتی رائے کا اظہار اکنامک سمٹ جیسے فورم پہ کرنا، پوری دنیا جس کی طرف جو ہے وہ مرکوز نظر آئے، پوری دنیا میں ان کی آواز جائے، اور کیبنٹ ممبر کی ذاتی رائے؟ دیکھیں، کیبنٹ ممبر کی ذاتی رائے پہ قدغن تو نہیں لگائی جا سکتی، اینڈ ایون ود ان دی کیبنٹ میٹنگز وی اسپیک آور مائنڈز، اور بالکل ہم ذاتی رائے کا بھی اظہار کرتے ہیں کابینہ کی میٹنگز کے اندر بھی. اور یہ تھوڑی لیکن یہی تو بات کی جا رہی ہے کہ ان کا فورم جو ہے وہ کیبنٹ تھا، وہ فورم اکنامک سمٹ کا نہیں تھا. دیکھیں، اس پہ بات کی جا سکتی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کے تھرو ہی رن ہوتی ہیں، اور واقعتاً آئین پاکستان کے اندر درج ہیں تمام تر چیزیں. اور آف کورس پارلیمنٹ از سپریم، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اس میں باقاعدہ جو ہے پارلیمنٹ کے اندر بحث ہو تو وہ زیادہ مقصود ہے، وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اس کے اوپر میں اس سے زیادہ کامنٹ نہیں کروں گا. میں صرف اتنا ہی کہوں گا، ایک تو کیونکہ پارٹی پالیسی اور پارٹی کی انسٹرکشنز وہ آپ کو پتہ ہے، رانا صاحب نے بھی کل اس میں ذکر کیا. میں یہ ضرور کہوں گا کہ کابینہ کے ممبر اگر اپنی ذاتی رائے کا اظہار کریں تو اس پہ قدغن نہیں ہونی چاہیے. ہر کسی ایوری بڈی از انٹائٹلڈ ٹو دیئر پرسنل اوپینینس. اور اف ان اینی کیس میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورننس کے ایشوز وہ آج سے نہیں، وہ کافی عرصے سے چلے آ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ گیپس ہیں، اور جو گیپس جو شارٹ کمنگز ہیں وہ ایڈریس ہونے کی ضرورت ہے. یہ اگین میری ذاتی رائے ہے، اور اس پہ میں بالکل یہ واضح طور پہ آپ کو کہوں کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس، اور خالی ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنا دینا کافی نہیں ہوگا. بیوروکریسی کے اندر جو آپ کو اصلاحات لانی ہیں، جو وہ وہاں پہ معاملات ایڈریس کرنے ہیں، ویزاوی ریڈ ٹیپ، ویزاوی جو اتنے مشکل سٹیپس انکلوڈ ہوتے ہیں، بیوروکریٹک سٹیپس، جس سے عام عوام سفر کرتی ہے اور ان کو سروس ڈیلیوری ایفیشینٹلی اور افیکٹولی نہیں ملتی، وہ چیزیں درست ہونے کی ضرورت ہے. تو اوور آل تو اگر بات کی جائے تو I think nothing wrong has been said. لیکن عقیل صاحب 78 سال سے تو بہرحال ہم یہ چیزیں ایڈریس نہیں کرتے ہوئے دیکھا ہم نے کسی بھی سکسیسو گورنمنٹ کو. لیکن یہ ضرور بتائیں کہ آپ نے کہا کہ جہاں پر ان کی ذاتی رائے نقوی صاحب کی ہو سکتی ہے،
آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ سسٹم کولیپس ہو چکا ہے؟ بالکل بھی نہیں. سسٹم دیکھیں ایک کنٹینیوس پروسیس ہے اور یہ چیزیں ایوالو ہوتی ہیں ود دا پیسج آف ٹائم. میں نے پہلے دن بھی یہی کہا, ان کی جب اسٹیٹمنٹ آئی میں نے کہا ایک ایولیوشن کا پروسیس ہے اور چیزیں ایوالو ہوتی ہیں ود دا پیسج آف ٹائم, اور اس کے ساتھ سسٹم کولیپس نہیں ہوا. ہاں سسٹمز کے اندر گیپس ضرور ہیں, سسٹم کے اندر جیسے میں نے عرض کیا شارٹ کمنگ ضرور ہیں, اور ان کو بالکل اگر گیپس ہیں, اگر سسٹم میں گیپس ہیں سر, تو یہ ذرا سمجھائیے کہ سسٹم آپ کے خیال میں ڈیلیور کر رہا ہے؟ دیکھیں سسٹم بالکل ڈیلیور کر رہا ہے, اور جتنا وہ ڈیلیور کر سکتا ہے ایون ود دا پریزنس آف دیز گیپس اینڈ دا شارٹ کمنگز دیٹ آر دیر. میں آپ کو یہ واضح طور پہ کہوں کہ خالی اگین میں ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن خالی ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنا دینے سے معاملہ حل نہیں ہوگا جب تک آپ اصلاحات نہیں کریں گے اور ریفارمز نہیں کریں گے. اور نیشنل ریفارمز کی طرف ہم آلریڈی رواں دواں ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم کتنی ریفارم کمیٹیز جو ہے وہ خود چیئر کرتے ہیں, چاہے وہ لیگل ریفارمز کے حوالے سے ہوں, چاہے وہ ایف پی آر کے یا کسٹمز کے ریفارمز کے حوالے سے ہوں, چاہے رائٹس ہاؤسنگ ڈاؤن سائزنگ کے حوالے سے ہوں. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے وزیر اعظم کر رہے ہیں, یہ خالی لفاظی نہیں ہے, یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں جن پہ آئے روز جو ہے بات بھی ہوتی تو ہے. عقیل صاحب اگر آپ کو مشورہ دینا ہو وزیر اعظم کو تو where would you start from؟ دیکھیں آلریڈی دا وزیر اعظم صاحب نے جو ہے ہی از آن دا رائٹ ٹریک ود دی رائٹ سائزنگ اینڈ دا ڈاؤن سائزنگ اینڈ ود دا ریفارمز ان ایف پی آر. بٹ آئی تھنک وزیر اعظم کو اب جلد جو ہے ایک تو میں نے آپ کو جو کہا تھا اور آج رپورٹ بھی ہوا کہ پرفارمنس ایویلویشن ہونی چاہیے, تمام منسٹریز کی, تمام وزراء کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کرنا چاہیے, جو کہ وزیر اعظم کرتے ہیں, اور اب اس کو تھوڑا فارملائز بھی کر دیا گیا سر ہے. یہ تو ویسے بھی کرنا چاہیے, یہ انڈرسٹوڈ بات نہیں ہے, اس کے لیے پھر محسن نقوی صاحب کی تقریر نہیں ہونی چاہیے. نہیں وہ کرتے بھی ہیں. آئی تھنک اس کو تھوڑا سا اور فارملائز کر دیا ہے باقاعدہ طور پہ, کہ واضح طور پہ وہ تمام تر چیزیں جو تب سے لے کے اب تک اس حکومت کے اندر جو آپ پچھلے مالی سال کے اندر آپ بہتریاں لے کے آئے ہیں اپنی منسٹریز کے اندر, اور اس سے عام آدمی کو کیا فائدہ پہنچا ہے اور کیا اس کا اثر آیا ہے مثبت اثر, یا جو بھی اس کا اثر ہے, تو وہ سر کیا مثبت اثر ویسے عام آدمی کی زندگی میں آیا؟ عام آدمی کی زندگی میں ہم مائک لے کر جاتے ہیں, ہم چلا نہیں سکتے اپنی ٹی وی سکرینز پہ عام آدمی جو گفتگو کر رہے ہیں. نہیں, عام آدمی کی زندگی میں اگر میں اپنی وزارت کے حوالے سے بات کروں تو پھر عام آدمی کی زندگی میں جو ای کورٹس کا ہم نے جو ویڈیو لنک کے تھرو ایویڈنس کا تمام تر معاملہ ہم نے شروع کیا, وہ اس کے بعد ہم نے کیس مینجمنٹ سسٹم کے جو ایک پورا میکنزم انسٹال کیا ہے. گورنمنٹ کے جو کیسز ہوتے ہیں وہ ان کو آن ٹریک رکھنے کے لیے, بینگ آن ٹاپ آف دیم, staying on top of them with the information کہ کون سا کیس کہاں پینڈنگ ہے. یہی اصلاحات ہیں جو آپ کو ڈیجیٹل معاملے کی طرف لے کے جا رہی ہیں اور ڈیجیٹائزیشن کی طرف لے کے جا رہی ہیں. تمام تر ہم نے ڈیجیٹل آرکائیو سسٹم جو ہے انسٹال کیا, اور جس سے ایکسیس ٹو جسٹس ایوارڈ بھی ہمیں ملا کامن ویلتھ کا اسی سال فروری 2026 میں. اینڈ دیٹ ٹو obviously میں نے آپ ہی کے پروگرام میں ذکر کیا کہ سر ہمیں ویسے پتہ نہیں ہمیں ایکسیس ٹو جسٹس ایوارڈ بھی مل رہے ہیں پاکستان کو. کامن ویلتھ کا ایکسیس ٹو جسٹس ایوارڈ ملا ہے ڈیجیٹائزیشن کے اوپر, جو ہم نے تمام تر جو ریکارڈز ہیں 1800 سے لے کے all the way up until 2025 2026 جو ہے ہم نے وہ ریکارڈز ڈیجیٹائز کیے ہیں, اس کو آرکائیو کیا ہے. اس کے ساتھ دیگر اس طرح کی دیکھیں چھوٹی موٹی چیزیں, یہ تو کچھ مثالیں میں نے آپ کو دے دی, لیکن اسی سر طرح یہاں پر ہمارے ملک میں صحافیوں کو نوٹسز مل جاتے ہیں خبر کرنے کے اوپر, وہ گرفتاری کے حوالے سے دھمکیاں دی جا رہی ہوتی ہے, لیکن ان کو بھی بتا دینا چاہیے پھر کہ ہمارا جو ہے اس وقت سٹیٹس کیا ہے کہ پاکستان کو ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے. بٹ گزشتہ روز ہی عقیل صاحب رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک ٹی وی ٹاک شو میں کہا کہ نظام پر, اور یہی محسن نقوی صاحب کی گفتگو پر وہ رد عمل دے رہے تھے, تو وہ کہتے ہیں نظام پر عمل کس نے کرنا ہے؟ انتظامیہ عدلیہ اور مقننہ آئین میں درج اپنی حدود میں رہ کر کام کرے تو ایک سال میں ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. عمل نہ کرے اور یہ کہے کہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا تو اس کا تو کوئی حل نہیں. سر تو رانا صاحب بھی تو یہ بات ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ جن کے جو کام ہے وہ اپنے ایمبٹ میں رہ کے اگر کر رہے ہوتے تو پھر ایک سال میں چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. نہیں, ایک سال تو میں نہیں کہوں گا, اگین یہ ٹائم لگتا ہے چیزوں میں. میں رانا صاحب کی بات سے اس حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ بالکل ود ان دا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک اگر سارے ادارے رہ کے اپنے اپنے آئینی حدود میں کام کریں اور اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھیں, اور when they impart with that responsibility تو بالکل ان کو یہ کرنا چاہیے کہ بہتر سے بہتر چیزیں سامنے لے کے آئیں اور اپنی پرفارمنس جو ہے وہ دکھائیں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جوڈیشری کے حوالے سے جو جوڈیشل ریفارمز ہم نے کیے اس میں آپ دیکھیں کہ کم از کم بہتری آئی ہے. جو سو ایٹ لیسٹ آپ اپنے رپورٹ میں جو وزیر اعظم نے طلب کیا آپ اس میں کچھ اچھا دکھا سکتے ہیں, بٹ یہ بتائیں اوور آل ابھی آپ نے ذکر کیا تھا جب ہم نے گفتگو کا آغاز کیا
کہ یہ جو آئین اور قانون کے مطابق کیا کیا، اور میں چاہوں گی کہ آپ وہ شیخ ہائی لائٹ ضرور کریں کہ کن سرکمسٹانسز میں وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں، کیونکہ ابھی آپ نے گیپس کے بھی حوالے سے خود ہی آپ نے ایڈمٹ کیا کہ اس سسٹم میں، نظام میں گیپس بھی موجود ہیں، اور جو تحریک عدم اعتماد کی اب جو بات بازگشت ہے اس کے بھی حوالے سے بتائیے گا کہ کیا یہ پورا سیناریو آپ کو نہیں لگتا کہ ایک الٹیمیٹ سیناریو بن چکا ہے اس وقت کی اپوزیشن کے لیے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو آئین کا آرٹیکل 91 ہے، اور دوسرا جو ہے اسی حوالے سے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ 95 ہے. تو ظاہری بات ہے اس کے اندر درج ہے کہ کیا وہ حالات ہو سکتے ہیں، کیا وہ سرکمسٹانسز ہو سکتے ہیں جن کے سرکمسٹانسز میں اس چیز کو اڈاپٹ کرتے ہوئے آگے جایا جا سکتا ہے، بڑھا جا سکتا ہے. اور آپ کے خیال میں نون لیگ سر، آپ کی جماعت ابھی بھی ایلیوژن میں ہے کہ ابھی وہ سرکمسٹانسز نہیں بنے؟ آبویسلی نہیں بنے، اور یہی بات ہے کہ ایسی سرکمسٹانسز کی نوبت نہیں آئی. ہاں، کچھ اپرچونسٹ جماعتیں ضرور ہیں، جس طرح پی ٹی آئی کا آپ نے ذکر کیا، وہ اس کو دیکھ کے تو شاید سمجھتے ہیں کہ اب وہ زیادہ جو ہے وہ بہتر پوزیشن میں آگے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات ہے. بالکل پاکستان مسلم لیگ نون along with its allies کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے، سمپل میجورٹی ہمارے پاس ہے الحمدللہ. اور جو لوگ ٹک ٹاک کر رہے ہیں، وہ ٹائم بوم ان کے ہاتھ میں ہے سر، وہ آن کر چکے ہیں. میرے خیال سے وہ گرینیڈ ان کے اپنے ہاتھ ہی میں پھٹنے والا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہونا. یا تو پھر گرینیڈ پھٹے گا نہیں اور بالکل وہ لیپس ہو جائے گا، اور وہ کوئی ٹیکنگ ٹائم بم کوئی معاملات نہیں ہے. سو اگر ایک سیناریو سن لیجئے عقیل صاحب، لاسٹ سوال، اگر پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کو آن بورڈ لے لیتی ہے بالفرض، مولانا صاحب کا آلریڈی آپ کو ان کی پوزیشن پتہ ہے، وہ پریٹی مچ جو ہے وہ اسی کے حوالے سے لگ رہے ہیں کہ الائنڈ ہوں گے، تو آپ کے لیے تب بھی سیناریو ایسا تبدیل ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا آپ کو؟ بالکل، because I speak with numbers and the numbers are very clear. 336 کے ایوان میں 333 سیٹیں ہیں، 3 ابھی ویکنٹ ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس 132 سیٹیں ہیں، ایم کیو ایم کے پاس 22 ہیں جو ہمارے اتحادی ہے، پی ایم ایل کیو کے پاس جو ہیں وہ 5 ہیں، آئی پی پی کے پاس 4 ہیں، انڈیپینڈنٹ جو ہیں وہ 4 ہیں جنہوں نے ہمیں 26ویں آئینی ترمیم میں ووٹ بھی کیا، 27ویں میں بھی کیا. اسی طرح پی ایم ایل زیڈ نیشنل پارٹی، یہ تو ووٹ تو پیپلز پارٹی نے بھی کیا تھا، جو ابھی سب کو ملا ملو کے آپ دیکھیں کہ ہماری جو الائنس ہے، وی ہیو 170 سیٹس and this is the number we speaking of. اب اسی طرح اپوزیشن کا دیکھیں تو پورے ٹوٹل جو ہیں وہ 89 ووٹس ہیں، اور اگر پیپلز پارٹی ان کو ملا بھی لیتی ہے ساتھ، پھر بھی جو ہے، اور جے یو آئی ایف کی 10 سیٹیں بھی مل جاتی ہیں، سنی اتحاد کونسل کی بھی 1 سیٹ مل جاتی ہے، ایم ڈبلیو ایم اور پی کے میپ کی بھی اگر ایک سیٹ مل جاتی ہے، تو پھر بھی یہ نمبر جو ہے 163 پہ آتا ہے. اینڈ رائٹ ناؤ وی ہیو 170. سر آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ ایم کیو ایم، کاف لیگ، آئی پی پی آپ کے ساتھ کھڑی رہیں گی؟ دیکھیں بالکل ہمارے اتحادی ہیں، وہ کمفرٹیبل ہیں. کیا کسی نے کوئی سوال اٹھایا؟ کیا علیم خان صاحب نے محرومیوں کا ذکر کر دیا ہے کہ عوام کو اپنے وہ صرف الیکشن کیمپین کی حد تک باتیں ہیں، اور صرف الیکشن کیمپین. مصطفیٰ کمال صاحب ایبسولوٹلی، دیکھیں آج ان کی اپنی پارٹی کے ایشوز چل رہے ہیں، لیکن وہ دونوں وفاقی وزراء ہیں، وفاقی کیبنٹ میں ہیں، لیکن ان کی اپنی پارٹی کا معاملہ تھا، اپنی پارٹی کے اندر ان کے جو ایشوز ہیں وہ خود سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، بیکاز ہم اس سارے معاملے میں انوالو نہیں ہو سکتے. رائٹ، بہت شکریہ عقیل صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے.